बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तीन। रिजवान गलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, 9 मई के मज़ीद 2 मुक़दमात में मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लंबी सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं। इस फैसले के ऊपर भी ज़ाहिर तनकीद हो रही है, जैसे कि माजी के फैसलों के ऊपर हुई थी, लेकिन जो आज फैसले जारी हुए हैं इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो माजी से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ मरी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुख्तलिफ वज़रा और जो करीबी एक किचन कैबिनेट होती है उन लोगों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ख्वाजा आसिफ साहब भी ज़ाहिर है उसमें शामिल हैं, किचन कैबिनेट में तो आते ही हैं ख्वाजा आसिफ साहब। तो कुछ बातें ऐसी उड़ी हुई थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं, हुकूमत के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। कुछ ऑडियो लीक्स वगैरह का भी तस्करा गुज़िश्ता रोज़ हुआ था। शाहीन सहबाई साहब ने भी ट्वीट किया था, ये मुद्दा भी है। और ख्वाजा आसिफ साहब से जोड़ा जा रहा था जिस ADCR को, उनको मज़ीद 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो भेजा गया है। वो मामला भी अभी बज़ाहिर सेटल होता दिखाई नहीं दे रहा, उसमें नित नई खबरें जो हैं वो आती रहेंगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी शोर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हूँ, ये महमूद खान अचकज़ई हूँ, उन्होंने भी आके मीडिया से गुफ्तगू की। हम मेरा ख्याल है कि 9 मई से शुरू कर लेते हैं। तो 9 मई में मज़ीद सज़ाएँ हो गई हैं। लकीली शाह महमूद कुरैशी साहब अगेन दोनों मुकदमात के अंदर बरी हो गए हैं। पिछली दफ़ा की तरह एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो कीबोर्ड वॉरियर्स भी हो गए, और फिर तज्जियाकार सहाफ़ी वो खामखा शुरू कर देते हैं कि हेलो शाह से अफेयर निकल गए। सो आपका टेक क्या है इस पर? अच्छा, देखिए, इसका जो सियासी पहलू है ज़ाहिर हमने वही डिस्कस करना है। स्पेसिफिकली जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनकी बरीयत है, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते इस मामले को ना। देखें, जो बाकियों को जो सज़ाएं हुई, ज़ाहिर जो लोग वहाँ थे ही नहीं उनको भी सज़ा हो गई, तो शाह महमूद कुरैशी को भी हो जाती। ठीक है, तो उनकी रिहाई में जो रुकावटें हैं वो दूर होती नज़र आ रही हैं। देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही भी जेल में रहे और फिर बाद में उनके लिए एक रास्ता निकाला गया, और वो इस टाइम पे भी ठीक है, वो मंजर आम पे नहीं है, लेकिन बैक डोर पे चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो मामलात कर रहे हैं, सियासी लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी अब इस चीज़ को तक़वियत मिल रही है कि उनकी रिहाई के लिए चीज़ें जो हैं वो आगे हमवार होने जा रही हैं। ज़ाहिर है वो बाहर आ जाएंगे। एक थ्योरी ये भी है कि वो PTI की क़यादत करेंगे और एक तरीके से लेके चलेंगे, तो इम्कान है इस बात का। बहरहाल हम इसमें ये जो दूसरी थ्योरी है कि जी शाह महमूद कुरैशी के जरिए पार्टी पे टेक ओवर कर लिया जाएगा, वो एक कहानी एक अलग है, उस पर हम नहीं बात करते। जो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं, देखिए टेक्निकल इशू क्या होता है जी, वो एक अदालत होती है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन होती है और एक डिफेंस होता है, कुछ गवाहान होते हैं। यहाँ पे मुद्दई भी पुलिस थी, गवाहान भी पुलिस के लोग थे, जो लोग वहां मौजूद भी नहीं थे उनको सजाएं हो गई। तो टेक्निकली तो इन केसेस में है भी कुछ नहीं ना। अच्छा, जो आज सजाएं हुई हैं इसमें नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में। जी हाँ। और उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो कहते हैं कि हमारी जो लीगल टीम है PTI की, लाहौर की टीम जो इन मुकदमात को देख रही थी, वो ये क्लेम करती है, उनका ये दावा है कि ये फैसला 8 रोज़ कबल जो है वो कहते हैं कि लिखा गया। उसकी फिर उन्होंने वजूहात बताई हैं। वजूहात उन्होंने जो बताई हैं वो कहते हैं कि मतलब उसमें एक मुल्ज़म है जो कि रिजवान गलज़ई साहब पेश ही नहीं होता रहा, यानी जो पेश नहीं हो रहा तो वो इश्तिहारी हो गया। जी जी। तो इश्तिहारी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, वो तो इश्तिहारी है जी। तो उसको भी जो है वो कहते हैं कि 10 साल जो है कैद सुना दी गई है। इसी तरह एक और मुल्ज़म है जिसने 342 का बयान जो रिकॉर्ड करवाना होता है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो उसका भी फैसला जो है वो सुना दिया गया है। ज़रा ये वो टेक्निकल इश्यूज हैं जो हाई कोर्ट में अगर जाएगा, और मैं से बता रहा हूं कि यानी इस किस्म की चीजें हुई हैं, तो इसलिए वो क्लेम ये कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट, जो वो कह रहे हैं कि फैसला पहले से लिखा गया था, क्योंकि बाद में अगर लिखा जाता तो जज साहब को मालूम होता कि यार ये बंदा इश्तिहारी हो गया है और ये इसका तो 342 का बयान नहीं हुआ, तो उस बंदे का सजा या उसको बरियत वो नहीं सुनाई जा सकती टेक्निकली। तो ये सही है, पंजोता साहब ऐसा कह रहे हैं, तो हमने कहा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिलचस्प पहलू है, नाजरीन के सामने रख देते हैं। इसी तरह अब 2 मुकदमात थे जी। शादमान थाने का एक मुकदमा था जिसमें 10 साल की सजा मिली है डॉक्टर यास्मीन राशा साहिबा, उमर सरफराज चीमा, जाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, मोहम्मद फ़हीम,
نیاز احمد، علی حسن، زین علی، منفر ہیں، اسد علی ہیں اور بلال وجاہت ہیں۔ اسی طرح 5 سال کی سزا جو ہے ایک مقدمے کے اندر ملی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو اور صنم جاوید صاحبہ کو۔ اب جو انٹرسٹنگ چیز، ان کو 10 سال کی سزا ملی ہے جی۔ اچھا، عائشہ بھٹا صاحبہ جو ہیں ان کو ایک مقدمے میں 10 سال کی سزا ملی ہے۔ 5 والی جو ہے وہ پیکج جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور صنم جاوید کو ملا ہے۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی یا ان کے جو وکلاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کو جب یہ ایونٹس ہوئے تھانے کو جلانے کے اور دوسرا جو راحت بیکری کے قریب کا مقدمہ ہے، اس وقت یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ پولیس کی حراست میں تھیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھیں۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جس طرح فیکٹ ہے کہ وہ موجود نہیں تھے، ظاہر ہے ان کا دور دور تک اس کیس سے تعلق بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پھر ایک گارڈ ہے عمران خان صاحب کی، حافظ ارشد غالباً ان کا نام ہے، تو وہ بھی ٹی وی اسکرین کی جو آن ایئر فوٹیجز ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور لاہور کے مقدمے میں ان کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ ایک آخری انٹرسٹنگ جو ایک پہلو ہے اس میں بتا دوں کہ جب 9 مئی کو عمران خان رہا ہو گئے، عدالت نے، سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی قرار دی، تو ایک دن بعد میرے خیال میں وہ رہا ہوئے تھے یا 2 دن بعد، اچھا وہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو دوبارہ حراست میں لیا گیا، دوبارہ گرفتار کیا گیا 5 اگست کو، تو اس وقت جو ہے رضوان غرضی صاحب 4 لوگوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا، ان 4 کو بھی ان مقدمات کے اندر، یعنی جو 5 اگست کو 2023 کو اریسٹ ہوئے تھے ان کو بھی 9 مئی کے مقدمات کے اندر سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں، بہت سارے لکوناز جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر آ جا کے جو قانونی ماہر ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، کہنے کو تو یہ مناسب لگتا ہے کہ جب یہ ہائیسٹ فورم پہ جائے گا معاملہ، اعلیٰ عدلیہ اس کو دیکھ رہی ہوگی، تو یہ سزائیں جو ہیں برقرار نہیں رہ سکیں گی، لیکن معذرت کے ساتھ عدلیہ کا وہ جو ایک ہوتا تھا کہ جی انصاف ملے گا، یہ والا جو پہلو تھا نا، اب لوگ اتنا ٹرسٹ نہیں کر پاتے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب انصاف والی کہانی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، بس جب طے ہے کہ سزائیں دینی ہیں تو پھر دینی ہے۔ ابھی تو یہ طے ہے نا کہ سزائیں دینی ہے یا نہیں دینی ہے، جب یہ طے ہو جائے گا کہ سزائیں ختم کرنی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں یہ تو کہ وہ پھر سارا عدالتی سیٹ اپ اٹھ کے ایئرپورٹوں میں جا کے سزائیں ختم بھی کروا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ سزائیں یا اصل مقصد یہ ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں قید ہیں اور وہ ان شرائط کے اوپر نئی سسٹم کے ساتھ بات کریں گے تو یہ سزائیں، یہ نااہلیاں، یہ دھاندلیاں اور اس طرح کا جس طرح کا پورا نظام کنٹرول میں ہے نا اس وقت، جو چاہے سزا عدالت سے جس طرح کی مرضی ٹیلر میڈ سزا آپ کہیں وہ یہ عدالتیں دے دیں گی۔ یہ تو ایک اس سسٹم میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس پروسیس میں آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس میں پھر کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے وہ والی کہانی نہیں ہے۔ 9 مئی سے نکل کے ہم نے خواجہ آصف صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں اور بتا دوں چھوٹی چھوٹی۔ بلال بشیر ہیں، ایک نوجوان ہے، 16 سال اس کی عمر ہے، ہاں، تو اس کو 10 سال کی قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نکل کے اپنے کہیں کام کرتا تھا مل وغیرہ میں، فیکٹری میں، تو وہاں سے نکل کے وہ ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ نعرے لگا رہا تھا۔ 10 سال اس کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اچھا ایک وہ انہوں نے کیا ہوا تھا عمیر صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ تھانہ شادمان کے مقدمے میں جمشید چیمہ جو ہے وہ نامزد ملزم تھے، ان پر سیدھی فائرنگ کا الزام تھا۔ یہی الزام میاں محمود رشید پر تھا۔ جمشید چیمہ نے پریس کانفرنس کی، وہ بچ گئے۔ میاں محمود رشید نے پریس کانفرنس نہیں کی، ان کو 10 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اور ایف آئی آر کے اندر پھر میں نے دیکھا کہ پڑھتے ہیں کہ کیا ایف آئی آر لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بتاتے ہیں کہ فلانا فلانا بندہ تھا پولیس کا، وہ موجود تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ایک میاں اسلم اقبال مسلح اسلحہ آتشی، میاں محمود رشید مسلح اسلحہ آتشی اور جمشید اقبال چیمہ مسلح اسلحہ آتشی۔ یہ وہی ایف آئی آر ہے جس میں سزا ہوئی جی۔ تو اس میں اب میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ چونکہ پیش ہی نہیں ہوئے، انہوں نے مقدمہ لڑا نہیں ہے، اشتہاری ہیں، تو ان کا تو معاملہ ظاہر ہے چلان ہی پیش نہیں ہوا ہوگا، لیکن میاں محمود رشید کو سزا ہو گئی ہے، جمشید چیمہ جو ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو جمشید چیمہ صاحب کو بری ہونا چاہیے تھا، مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو سزا سنائیں،
لیکن جو میاں محمود رشید کو آپ سزا سنا رہے ہیں اس مقدمے میں، مطلب انواع 5 6 ابھی اور بھی اس میں تفصیلات ہیں کہ کتنے بڑی جی اس میں ہے کہ جی 9 مئی کے 11 مقدمات ہیں مزید لاہور کے اندر درج 11 ایسے مزید مقدمات ہیں جس میں 9 مئی کے کیسز ہیں جس میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، اور اسی طرح کل 14 لاہور کے ہیں اور پنجاب میں 55 مقدمات ہیں تو جی تو مجموعی طور پہ تقریباً 40 سے زائد ایسے کیسز ہیں جس کے فیصلے آنا ابھی باقی ہیں، تو 10 سال ٹھیک ہے، مطلب 300 سال سزائیں جو ہیں مختلف لوگوں کو ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی، ٹکٹس کا فیصلہ ہو رہا تھا، خواجہ آصف نے بھی شرکت کی ہے، سو کیسے دیکھتے ہیں خواجہ آصف کی شرکت کو، اور اس کے بعد انہوں نے کافی ساری گفتگو بھی اب کر لی ہے۔ خواجہ آصف صاحب اس کے بعد بڑے فریش انداز میں ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جی میرے استعفے کی خبر جو ہے وہ جھوٹی خبر تھی، اور باقی انہوں نے کہا مریم نواز میری بیٹی کی طرح ہیں، ایک بڑا خوشگوار انداز میں۔ بیسیکلی دیکھیں آج کی میٹنگ کے بعد انہوں نے تردید کی، ایک ٹویٹ بھی اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا لیکن وہ کسی اور چیز کے اوپر کیا تھا، استعفے کی تردید نہیں کی تھی۔ اچھا دیکھیں یہ اب جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ جو ان کا کور کمیٹی کا اجلاس جب ظاہر پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ٹکٹیں فائنل کی گئیں 3 حلقوں کی، اس کے اوپر مزید مشاورت کی گئی، لیکن آج جو اجلاس مری کے اندر ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نون کی کور ٹیم ساری شریک تھی اور خواجہ آصف صاحب اس میں موجود تھے۔ دیکھیں اس ٹائم پہ بہت سی تھیوریز چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید اگر یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول کیا جائے، یا ان کے حوالے سے جو خدشات ہیں، مثلا انہوں نے ہائبرڈ رجیم کی بات کی اور اس طرح کی اور بھی وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، وہ اور رانا ثناء اللہ ان دونوں کی گفتگو کے حوالے سے بڑے تحفظات پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اہم پوزیشن پہ ایسے بندے نہ ہوں جو وزیر دفاع کی پوزیشن ہے۔ یہ اسپیکولیٹ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ، اور پھر جو ایک پیج کی بات آتی ہے وہ پیج کیا برقرار ہے، یا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ دراڑ آئی ہے، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ خبریں بھی چلائیں محمد مالک صاحب وغیرہ نے کہ جی بہت زیادہ کرپشن ہوئی اور اس میں ایم این ایز انوالو ہیں اور سیاستدان انوالو ہیں، اور ظاہر ہے وہ سیاستدان جو حکومت میں ہیں وہی اس میں بے ضابطگیاں یا ساری کرپشن کر سکتے ہیں۔ تو ایک خبر وہ آئی، اس کے بعد پھر ایک ظاہر ہے یہ جو حکومت کے قریبی صحافی ہیں انصار عباسی صاحب جو خبریں دیتے ہیں وہ یہی پاورفل کوارٹرز میں یہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہی آگے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہے۔ اس میں انہوں نے انصار عباسی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، سہیل وڑائچ صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے کالم کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ایک سیریس قسم کا تنازع چل رہا ہے۔ اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنی مشاورت کی، اور مشاورت کیا ہوگی، ظاہر ہے جو وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے انہوں نے اپنی حکومت کو بچانا ہے، تو وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، جو ٹھیک ہے نا کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی وقت بھی پھٹ جائیں گے، یا کسی وقت بھی یہ بڑی عجیب و غریب لے کے آ جاتے ہیں منجن مارکیٹ کے اندر کہ میاں نواز شریف پھٹ جائیں گے۔ میاں نواز شریف جب اقتدار سے نکالے گئے تھے، جب انہوں نے وہ ریلی کی تھی مجھے کیوں نکالا، تو اس کے اندر 250-300 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ پورے جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں تھے، تب انہوں نے جو کرشمہ کر لیا تھا، اور اب وہ پھٹیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں دیکھیں وہ پھٹے تھے، انہوں نے گجرانوالہ میں تقریر کی آرمی چیف کا نام لے کے، ڈی جی ایس آئی کا نام لے کے، اور وہ جیسے شاید حقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ ان کی سیاست کا پیک تھا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس وقت پھر جلسے بھی انہوں نے بڑے کیے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تو ہوتا ہے اور اس کو لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، وہ انہوں نے لیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ان کی بیٹی نے کہا کہ آسان راستہ جس میں آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں وہ ان کو بہتر لگا، وہ لے لیا۔ اب صورتحال یہ ہے چوئی صاحب، اس میں آج نصرت جوید صاحب نے کہا پروگرام میں، انہوں نے کہا یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ اسد کیسر صاحب بیٹھ کے کیوں معافی مانگ رہے ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی۔ انہوں نے کہا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن صرف پی ٹی آئی نے تھوڑی دی ہے، باجوہ کو ایکسٹینشن تو نواز شریف نے ساتھ مل کے دی ہے، 340 ووٹ ملے تھے پورے، جی نواز شریف نے ساتھ مل کے دی ہے، تو یہ جو فیکٹس ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے۔ تو اب وہ بے شک اچھا یہ صرف ہلکی آنچ میں نا اس چیز کو کرنے کے لیے کبھی رانا ثناء اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نواز شریف ایکسٹینشن کے حامی نہیں ہے، اور جب بھی ان کو موقع ملا تو وہ ایکسٹینشن، تو نواز شریف نے تھوڑی ایکسٹینشن دینی ہے۔ وہ اس ٹائم پہ جو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، دونوں کی پارٹنرشپ ہے، پاکستان اسی طرح چلتا ہے۔
اس وقت مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جو اچھے کام ہیں ان کا کریڈٹ ہمیں ملے اور جو برے کام ہیں ان کی جو گالیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پڑھیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا بھی یہی ہے کہ جو کامیابیاں ہیں وہ ہمارا کریڈٹ ہے اور جو ناکامیاں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا کریڈٹ ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پورا وہ بنایا بھی جاتا ہے, ماحول بھی بنایا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ کرنا, وہ ساری چیزیں کرنا. تو یہ دونوں کی جو آپس میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی ہمیں مل جائے اور برے کاموں کا دوسرے کو مل جائے, ایسا ممکن تو نہیں ہے. تو اب آج جیسے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنرشپ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, اور اس پارٹنرشپ کا اب چونکہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, اچھا, اور ہاں یہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کہا ختم ہو چکی ہے, انہوں نے کہا یہ مقصد پورا کر لیا گیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی وہ ایک کیس بلڈ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں نے مفاہمت کے, مصالحت کے سارے راستے بند کر دیے ہیں, اب ان سب کی باری آنی ہے. مطلب ان کے کالم سے یہ تاثر ملا کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گی, اور پھر براہ راست ایک سسٹم یہاں پہ, جیسے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ محسن نقوی, لالا فہیم اختر کی یہ خبر ہے کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں. اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا محسن نقوی کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کو ووٹ دیں گے؟ تو چوہدری صاحب آپ اس سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب کو ووٹ دینے کا وقت ہو تو نواز شریف کو کہا جائے, جیسے 26ویں ترمیم پہ کہا گیا تھا کہ آگے ووٹ دیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی میں تو ووٹ نہیں دیتا محسن نقوی کو؟ ایسا نہیں ہوگا, وہ بالکل ووٹ دیں گے. میاں صاحب خود لاہور سے ان کو اسلام آباد کیوں نہ آنا پڑے, وہ آگے ووٹ دیں گے اگر ان کیس ضرورت پڑ جاتی ہے. محسن نقوی صاحب بلاخر بڑا اہم کردار انہوں نے ادا تو کیا ہے, نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو یا موجودہ جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارا مرہون منت ہے, انہوں نے بڑا اس میں کام کیا. اب اس میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گستاخی کر دی بیوروکریسی کی بات کر کے کہ پرتگال میں جائیدادیں خریدنے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ خرید لیں, اتنا رولا پڑ جائے گا. تو کہتے ہیں اب رولا پڑ گیا ہے تو میں انکوائری بھی کر رہا ہوں اور نام بھی بتاؤں گا, میں نے رولا ڈلوا دیا ہے, اب میڈیا اس کی تحقیقات کرے. بٹی پاؤ وہ سر یہ بات وہاں پہ ان کا جو آج کا جو ویڈیو پیغام ہے نا, اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ان کو کہا گیا ہے کہ بس ختم کریں, اور اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو ایسا, اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ لیٹ ہو جائے گا. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.